खुदा की तारीफ हो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। मसीह यीशु के मुबारक जलाली और अज़ीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। प्यारे अज़ीज़ों, आप मेरे साथ मिलकर मुकाशवा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और 10 अबवाब हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के फ़ज़ल की बदौलत 11वें बाब का आगाज़ करेंगे और इसको पढ़ेंगे और इस पर गौर करेंगे और इसको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के फ़ज़ल और पाक रूह की मदद से। आइए दुआ करें। खुदा बाप मसीह यीशु के जलाली और मुक़द्दस नाम में हम मिन्नत करते हैं कि तू हम पर रहम कर और हमें फ़ज़ल दे कि हम तेरी बातों को समझ सकें और खुदावंद तेरी मर्ज़ी के मुताबिक बनते और ढलते चले जाएं, क्योंकि वक्त नज़दीक है और तेरी बादशाही जल्द आ रही है और तेरा बेटा ज़मीन पर बादशाही करने के लिए आ रहा है। तेरी बादशाही ज़मीन पर आ रही है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि प्यारे बाप, बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। खुदावंद, अपने कलाम को समझने और इस पर कायम रहने की हमें बरकत दे। खुदावंद, हम सबको फ़ज़ल दे कि हम खुदावंद तेरे कलाम को समझकर, सीख कर खुदावंद तेरे कलाम की बातों के मुताबिक बनते और ढलते चले जाएं और खुदावंद दूसरों को तेरे नाम की गवाही दें और तुझ में कायम रहें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, और मुझे ऐसा की मानिंद एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बान गाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगी और मैं अपने 2 गवाहों को अख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चिराग दान हैं जो जमीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं, और अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। और उनको अख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के ज़माना में पानी ना बरसे, और पानियों पर अख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथागड़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदाउन भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और अहले जुबान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे, और ज़मीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने ज़मीन के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें ज़िंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पाँव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया, और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज़ सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भूचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। दूसरा अफसोस हो चुका, देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई, और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने तख्त पर बैठे थे मुंह के बल गिर कर खुदा को सिजदा किया और ये कहा, क्या खुदावंद खुदा कादिर मुतलक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ, और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों, नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए, और ज़मीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया,
اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا اور بڑے بڑے اولے پڑے۔ آمین۔ پیارے عزیزو، آج ہم مکاشفہ کی کتاب کے اس بڑے دلچسپ نقطہ پر، اس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں جہاں ان دو گواہوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے جو اس بڑی مصیبت کے دور میں زمین پر موجود ہوں گے، اور کلیسیا کے لوگ، خدا کے کلام کے خادمین، خدا کے کلام کے طالب علم، خدا کے کلام پر غور کرنے والے لوگ صدیوں سے ان دو گواہوں کے متعلق سوچتے رہے ہیں، تحقیق کرتے رہے ہیں کہ یہ دو گواہ کون ہو سکتے ہیں۔ آئیے آج ہم ان سب باتوں پر غور کریں گے اور خدا ان کی روح کی مدد سے ہم باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رویا میں جو 11ویں باب میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یوحنا عرف کو عصا کی مانند ناپنے کی ایک لکڑی دی گئی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکڑی کا ایک گز دیا گیا، گز جس سے جب آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں بازار میں تو آپ 2 گز، 3 گز، 5 گز، 6 گز اس طرح خریدتے ہیں، تو وہ گز جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر لوہے کا ہوتا ہے، جو کپڑا بیچنے والے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، جس سے وہ کپڑا ناپ کر ہمیں دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ناپنے کی ایک لکڑی دی گئی ہے، اور ناپنا کیا ہے؟ یوحنا عرف کو کہا گیا کہ مقدس، خدا کے مقدس اور قربان کا اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ۔ اب خدا کا جو مقدس ہے زمین پر، اور قربان کا جو ہے زمین پر، اور جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں خدا کے لیے جن سے یہ بات کی جا رہی ہے، وہ یروشلم شہر ہے جہاں خدا نے اپنی ہیکل کو بنوایا تھا۔ یروشلم ہی وہ شہر ہے جس کو خدا نے زمین پر اپنے لیے چنا، جہاں خدا نے اپنا تخت لگایا۔ سیون، یروشلم ہی وہ جگہ ہے جہاں خدا نے زمین میں اس جگہ کو اپنے لیے اپنا حصے کے طور پر چنا ہے۔ پیارے عزیزو، دوسری تواریخ اس کے 6 باب کی 6 آیت میں خدا نے کہا کہ میں نے یروشلم کو چنا کہ وہاں میرا نام ہو۔ ہاللویا۔ اب پیارے عزیزو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کی پیشین گوئی کے مطابق جو یسوع نے متی کی انجیل کے 24ویں باب میں کہی تھی کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، یروشلم کے تعلق سے، ہیکل کے تعلق سے، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ سن 70 میں روم کے شہنشاہ تیتس نے اپنی فوج بھیج کر یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، اور جیسا یسوع نے کہا تھا وہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہا، سب کچھ جلا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ سن 70 میں ہیکل بھی برباد ہوگی جو آج تک نہیں بنی۔ لیکن خدا یہ فرما رہا ہے یوحنا عرب سے کہ فیوچر میں یہاں پر ہیکل ہوگی، دوبارہ ہیکل ہوگی، اس لیے تو اس کو ناپ لے۔ اس کی پیمائش کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ فیوچر میں یہاں پہ ہیکل موجود ہوگی۔ اسی لیے مسیح یسوع نے بھی متی کی انجیل کے 24ویں باب میں کہا تھا کہ جب تم اجاڑنے والی اس مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، یعنی ہیکل جب موجود ہوگی اس میں کھڑا ہوا دیکھو تو سمجھ لینا۔ یسوع نے بھی یہ کہا اپنی زمینی خدمت کے آخری دنوں میں، اور یہاں پر یوحنا عارف کو دوبارہ اس مکاشفے کی اس رویا میں بتایا جا رہا ہے کہ ہیکل موجود ہوگی دوبارہ اپنی جگہ پر۔ قوم بنی اسرائیل کو تو خدا نے 1900 سال کے بعد لا کر وہاں پر بسا دیا، لیکن ابھی تک وہ ہیکل بنوانے میں کامیاب تو نہیں ہوئے، کیونکہ اس کے پولیٹیکل جو مسائل ہیں اس جگہ کے وہ بہت خطرناک ہیں، اور انسانی طور پر سوچا جائے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن جیسا دانیل نبی کی 9ویں باب کی 25ویں، 26ویں، 27ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ
کہ وہ مخالف مسیح جب ظاہر ہوگا تو وہ 1 ہفتہ کے لیے خاص عہد کرے گا، یعنی 7 سال کے لیے خاص عہد کرے گا قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، اور وہی نے ہیکل کی تعمیر کروا کر دے گا۔ چونکہ وہ اس وقت ورلڈ کا سپریم لیڈر ہوگا، پوری دنیا کا سپریم لیڈر بن کر آئے گا، اور ساری بادشاہیاں اور زمین کے سارے جو دوسری حکومتیں اس کے تابع ہوں گی، اور کوئی بھی اس کی بات کو نہ ٹالے گا۔ اس لیے وہ قوم بنی اسرائیل کا دوسری قوموں کے ساتھ معاہدہ کروا کے انہیں صلح کا پیغام دے کر ہیکل کی دوبارہ تعمیر کروا دے گا۔ اس لیے یہاں پر مقدس یوحنا کو کہا جا رہا ہے کہ تو خدا کے مقدس اور قربان کا اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ۔ اب یہ بات بھی اس ظاہر کرتی ہے کہ یہ وقت، یہ گھڑی، یہ زمانہ صرف اور صرف قوم بنی اسرائیل کے تعلق سے ہے، کیونکہ کلیسیا یہاں پر موجود نہیں ہوگی۔ عبادت کرنے والے وہی لوگ ہیں جو ہیکل میں، جن کو ہیکل بنوا کر دی جائے گی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ان کو ناپ لے۔ اب یہ جو ناپنے کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، پیمائش کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کلام خدا میں پہلے بھی استعمال ہوا ہے، ہیکل کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے زکریا کی کتاب اس کے 2 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور میں نے پوچھا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، یروشلم کی پیمائش کو، تاکہ دیکھوں کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے۔ آمین۔ اگر آپ حزقیل کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کے 40ویں باب سے اگلے جو ابواب ہیں، 41واں باب، 42واں باب، 43واں باب، تو اس میں بھی آپ کو بار بار دیکھنے کو ملے گا کہ حزقیل نبی کو جب رویا میں دکھایا گیا فیوچر کی جو ہیکل ہوگی، وہ اس کو وہاں پر ناپا جا رہا ہے بار بار، حزقیل کی کتاب کے 41ویں باب میں، 42ویں باب میں، 43ویں باب میں۔ اب خدا جو کہ ہیکل کو ناپنے کا اور اس کی پیمائش کرنے کا جو حکم دے رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کو ہیکل کی پیمائش کا پتہ نہیں ہے۔ وہ تو قادر مطلق خدا، اسے سب باتوں کا پتہ ہے، لیکن اس میں پروفیٹک نبوتی جو کلام ہے وہ یہ ہے کہ ناپنا جو ہے وہ کلام مقدس میں 2-3 دفعہ جہاں اس کا ذکر آیا ہے، یہ خدا کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ خدا سخت ناخوش رہا ہے، اسی لیے ان کا ملک بھی ان سے چھنوا دیا گیا، جیسا خدا نے حکم دیا تھا کہ اگر تم میری وفاداری نہیں کرو گے، میرے عہد کو توڑو گے، میری بجائے غیر معبودوں کی خدمت کرو گے، تو میں دنیا میں تمہیں آوارہ گردوں کی طرح پھرا دوں گا، اور تم دنیا کے چاروں کونوں میں پھیل جاؤ گے، اور مار کھاؤ گے، اور دکھ اٹھاؤ گے، اور دنیا کے آخر میں تمہیں واپس لے کر آؤں گا۔ ایسا خدا نے کلام مقدس میں فرمایا تھا، اور ویسا ہی خدا نے کیا۔ اخیر زمانہ میں خدا ان کو واپس لے کر آیا، کیونکہ خدا نے عہد کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ میں تمہیں اخیر زمانہ میں واپس لاؤں گا۔ اور خدا نے کیوں یہ کیا ان کے ساتھ؟ کیونکہ خدا نے حزقیل کی کتاب کے 36ویں باب میں لکھا کہ خدا کیوں اس لیے کر رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ان میں کوئی خاص اچھائی ہے، بلکہ اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا بھلائی، اپنے نام کی خاطر۔ خدا اپنے نام کی قدرت اور عظمت کی خاطر ان کو واپس لایا اور دوبارہ ان کو ان کے ملک میں بسایا، کیونکہ وعدوں اور عہدوں کو قائم رکھنے والا ہمارا خدا ہے۔ اس نے باپ ابراہم کے ساتھ وعدہ کیا، یعقوب کے ساتھ وعدہ کیا، داؤد کے ساتھ وعدہ کیا، اور اپنے وعدوں اور عہدوں کو وہ قائم رکھنے والا خدا ہے۔ اب خدا نے چونکہ انہیں لا کر بسا تو دیا ہوا ہے، ہیکل ابھی نہیں بنی، فیوچر میں کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد ہیکل دوبارہ وہاں پر موجود ہوگی، لیکن قوم بنی اسرائیل جو کہ یسوع مسیح پر ابھی تک ایمان نہیں لائی، زکریا ہی کی کتاب میں یہ نبوت ملتی ہے کہ ان کو بڑی مصیبت کا ایک دفعہ اور سامنا کرنا پڑے گا۔ یسوع مسیح نے بھی اسی لیے
कौम बनी इसराइल के ताल्लुक से मत्ती की इंजील के 24वें बाब में उस वक्त उनको हुक्म दिया कि उस वक्त जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। जब तुम उस मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मुकाम में खड़े हुए देखो, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। अब ये बात दुनिया के किसी और मुल्क में बसने वाले लोगों से नहीं कही जा सकती, किसी और कौम से नहीं कही जा सकती, उन्हीं से कही जा सकती है जो उस वक्त वहां पर मौजूद होंगे। जिन यहूदिया तो यरूशलेम के करीब ही है, तो खुदा डायरेक्टली अपनी कौम ही से दर हकीकत बात कर रहा था उस वक्त कि वो बड़ी मुसीबत का वक्त होगा, तुम्हें भागना पड़ेगा। क्यों कि मुखालिफ मसीह जो है उसका 7 साल जो अहद होगा, पहले 3.5 साल में वो उनको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आखिरी 3.5 साल में जब वो अपना नकाब उतारेगा और हैकल में अपना बुत नस्ब करवाएगा और खुदा बनकर कहेगा कि मेरी इबादत की जाए, मैं खुदा हूँ, मैं सारी कायनात को बनाने वाला हूँ, मैं ही खुदा हूँ दुनिया का, मेरी इबादत की जाए, तो उस वक्त जो उसका कहना नहीं मानेंगे उन पर वो सख्त हाथ चलाएगा। इसलिए कौम बनी इसराइल पर वो शदीद दुख और मुसीबत का वो वक्त होगा। और जकरिया की किताब के 13वें बाब की 8वीं आयत के मुताबिक सारे मुल्क में 2/3 कत्ल किए जाएंगे और मरेंगे, लेकिन 1/3 बचाए जाएंगे। इसलिए खुदा कह रहा है कि हैकल को नाप ले और उसमें इबादत करने वालों को नाप ले। खुदा ने पहले से सोच रखा है कि किस तादाद को वो बचाएगा। और फिर दूसरी आयत कि उस सहन को जो मुकद्दस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया, गैर कौम को दे दिया गया है, और वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगी। अब यहाँ पर मुकद्दस शहर जो है यानी यरूशलेम, जहाँ पर यीशु मसीह ने जान दी, जहाँ पर खुदा के अहद का संदूक मौजूद था, जिस पर हर वक्त खुदा का जलाल मौजूद रहता था, खुदा की हर वक्त हजूरी हर वक्त उस शहर में एक ख़ास मुकाम पर यानी हैकल के अंदर रहती थी। तो उस जगह को लिखा गया कि 42 महीने तक जो गैर अक़वाम है वो उसको पामाल करेंगी, वो उसकी बेहुरमती करेंगी, उनके हाथ में आ जाएगा, उनके इख्तियार में चला जाएगा। और ये सब वो होंगे जो मुखालिफ मसीह के साथ ही अक़वाम होंगे। और जो अरसा उनको दिया गया है वो है 42 महीने का। 42 महीने का मतलब यह है यहूदी कैलेंडर के मुताबिक 3.5 साल बनते हैं। बार बार खुदा अपनी बात को रिपीट कर रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है। जैसा दानियल नबी ने कहा था कि वो मुखालिफ मसीह जो होगा वो 7 साल का यानी 1 हफ्ते का अहद करेगा, और उस 1 हफ्ते को मुकाशवा की किताब में 2 हिस्सों में बांट कर दिखाया जा रहा है। 3.5 साल के 2 टुकड़ों की सूरत में पेश किया जा रहा है। ये जो 42 महीने का अरसा होगा जब गैर अक़वाम जो है वो यरूशलेम में दाखिल हो चुकी होंगी और 3.5 साल तक उन्हीं का कब्जा रहेगा, और कौम बनी इसराइल वहां से भागकर बियाबान में चली जाएगी और खुदा खुद उनकी हिफाजत करेगा सुपर नेचुरली। तो ये जो 42 महीने यानी 3.5 साल का जो अरसा है उनको दिया गया है। इसीलिए खुदा ने कहा था नाप ले, सब चीज़ों की खुदा ने कैलकुलेशन पहले से की हुई है। और ये जो 42 महीने का जो अरसा है ये उस 7 साल दौर का सेकेंड हाफ है। 7 साल दौर का जो आखिरी 3.5 साल हैं ये वो 42 महीनों को जाहिर कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा अपनी बात को, आप समझ लें कि 42 महीने का जो वक्त गैर अक़वामों को दिया गया है यरूशलेम में दाखिल होने और उसको पामाल करने का, वो 3.5 साल का अरसा है। और वो 7 साल दौर का जो दूसरा दौर होगा, दूसरा हिस्सा होगा 3.5 साल का, आखिरी 3.5 साल का जो हिस्सा होगा उसमें ये सब कुछ होना है। यानी ये जो 42 महीने जो गैर कौमों को दिए गए ये आखिरी 3.5 साल है।
اور اب تیسری آیت دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اڑے ہوئے 1260 دن تک نبوت کریں گے۔ ہاللیلویہ، خدا ان کی تعریف ہو کہ اس نے سب کچھ پہلے سے ناپ تول کے رکھا ہوا ہے، سب چیزوں کو اس نے آرگنائز کیا ہوا ہے، سب چیزوں کو ترتیب سے رکھا ہوا ہے، اور وہ ہر ایک کام کو ایسے سلیقے سے کرتا ہے کہ خدا کے کاموں کی ترتیب کو دیکھ کر ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں۔ یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ اس نے اس خاص وقت میں، اس خاص 7 سالہ دور میں 2 گواہوں کو بھی تیار رکھا ہوا ہے، جس کے متعلق کلیسیا صدیوں سے سوچتی رہی ہے کہ یہ 2 شخصیات کون سی ہوں گی۔ اب غور کریں کہ دوسری آیت میں غیر قوموں کے لیے 42 مہینے کا عدد استعمال کیا گیا جو 3.5 سال کو ظاہر کرتا ہے، اور تیسری آیت میں 2 گواہوں کے لیے 1260 دن کا عدد استعمال کیا جو کہ بالکل 3.5 سال ہی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن 2 مختلف انداز میں ایک ہی عرصے کو بتایا گیا تاکہ جو خدا کے کلام کے طالب علم ہے سمجھ جائیں کہ یہ 3.5 سال جو ہیں یہ اکٹھے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو 2 گواہ ہوں گے اس وقت یروشلم میں موجود، جو دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ شخص جو عالمی لیڈر بن کر دنیا پر سب سے زیادہ اثر و رسوخ والا شخص بن گیا اور پورے روئے زمین کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے، دنیا کی ساری قوموں کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے، اور خاص طور پر وہ قوم بنی اسرائیل کو سکھائیں گے کہ یہ شخص خدا کا مخالف ہے، مسیح کا مخالف ہے، اور یہ ابلیس اور شیطان ہے، اس کے کہنے میں نہ آؤ، اس کی باتوں میں نہ آؤ، اس کے ساتھ کوئی عہد نہ باندھو۔ یہ 2 گواہ جو ہیں اس 7 سالہ دور کے پہلے 3.5 سال میں زمین پر موجود ہوں گے، خاص طور پر صرف اور صرف یروشلم میں ہی ان کو خدمت دی گئی، اور یہ وہیں پر ان کا ڈیرا ہوگا، اور وہیں یہ اپنی نبوت کا اور اپنی خدمت کا جو سارا کام انہیں دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، وہ وہیں پر رہ کر کریں گے۔ 3.5 سال کے جو پہلا عرصہ ہوگا اس میں یہ موجود ہوں گے، اور یہ اس مخالف مسیح کے خلاف خدا ان کو تیار کر کے لائے گا اس دور میں، تاکہ وہ جو بڑے زور کے ساتھ، بڑے اختیار کے ساتھ زمین پر راج کرے گا۔ یہ 2 گواہ ایک تو اس کے ابلیسی پلان کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے رہیں اور خدا کے نام کی گواہی دیں، اور ان کی خدمت کا خاص مقصد ہوگا کہ قوم بنی اسرائیل کے ذہنوں کو کھول دیں، ان کی آنکھوں پر پڑی ہوئی جو پٹی ہے جس نے ان کو روحانی طور پر اندھا کر رکھا ہے اس کو اتاریں کھینچ کر ان کی آنکھوں سے، تاکہ ان کا روحانی اندھا پن دور ہو اور وہ یسوع مسیح پر بھی ایمان لائیں، اور اس جھوٹے لیڈر سے، خدا کے مخالف سے کوئی رشتہ نہ بنائیں۔ پیارے عزیزو، یسایا کی کتاب سے 28ویں باب کے 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے تعلق سے یہاں پر لکھا ہے، چونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا ہے، جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا۔ بے شک قوم بنی اسرائیل غیر معبودوں کی پرستش کر کے خدا کو غصہ چڑھاتے آئے ہیں، لیکن یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو ضرور ہم لنک کر سکتے ہیں اس عہد کے ساتھ جو دنیا کے آخر میں مخالف مسیح ان کے سامنے پیش کرے گا، اور وہ ان کو ان کی ہیکل بنوا کر دینے کا وعدہ کرے گا، اور اس لیے وہ اس کے ساتھ اس عہد کو باندھیں گے، اور پھر خدا کی طرف سے سزا کا جو سیلاب ہے وہ آئے گا، جس کا ذکریہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی قوم کے 2/3 لوگ جو ہیں وہ مار جائیں گے، اور 1/3 کو خدا بچائے گا، کیونکہ خدا نے ناپ کر رکھا ہوا ہے سب چیزوں کو۔ اسی یسایا کی کتاب کے 28ویں باب کی 17ویں آیت میں خدا کہتا ہے کہ میں عدالت کو سوت اور صداقت کو ساحول بناؤں گا، اور اولے جھوٹ کی پناہ گاہ کو صاف کر دیں گے، اور پانی
چھپنے کے مکان پر پھیل جائے گا، اور تمہارا عہد جو موت سے ہوا وہ منسوخ ہو جائے گا، اور تمہارا پیمان جو پاتال سے ہوا قائم نہ رہے گا۔ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا۔ پیارے عزیزو، یہ سایہ نبی کے 28ویں باب کی یہ جو نبوتیں ہیں، یہ اسی وقت پوری ہوں گی جیسا 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو 17ویں آیت میں لکھا ہے، اسی 7 سال کے عرصہ میں یہ پوری ہوں گی یہ نبوتیں، کیونکہ کلام خدا ہمیں سمجھا رہا ہے اور ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے جب ہم ان باتوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ کیونکہ قوم بنی اسرائیل جب مخالف مسیح کی ایذا رسانی کے سبب سے بھاگیں گے، جو بچیں گے تیسرا حصہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے گا اور اپنے عہد کو ان کے ساتھ منسوخ کر دے گا، جیسا ذکریہ کی کتاب کے 12ویں باب میں لکھا کہ اس وقت وہ اس پر نظر کریں گے جس کو انہوں نے چھیدا تھا، یعنی جس کی پسلی میں انہوں نے نیزہ مارا تھا، اس پر وہ غور کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے۔ اس وقت وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے اور اپنے عہد کو، جیسا 17ویں آیت میں لکھا ہے 28ویں باب کی یسایہ کی کتاب کے، کہ اس وقت وہ اپنے عہد کو منسوخ کر دیں گے اس کے ساتھ اور یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں گے، لیکن بہت مار کھا کر، بہت عذاب اور غضب میں سے گزر کر ایسا ہوگا۔ یہ بڑی مصیبت کا دور اسی لیے جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، تاکہ وہ اس بڑی مصیبت کے دور میں اپنے ایمان کو درست کریں اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے پانے کے حقدار بن سکیں۔ پیارے عزیزو، جیسا کہ اس تیسری آیت میں 11ویں باب کی مکاشفے کی کتاب کی تیسری آیت میں جیسے لکھا ہے کہ خدا اپنے 2 گواہوں کو اختیار دے گا اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن یعنی 3.5 سال تک نبوت کریں گے، اور یہ جیسا میں اوپر بیان کر چکا ہوں، یہ 7 سالہ دور کا پہلے 3.5 سال ہوں گے جس میں یہ 2 گواہ یروشلم کے اندر موجود ہوں گے، اور ان کا ٹاٹ اوڑھنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ قدیم زمانے کے پرانے عہد نامے کے مقدسین ہیں جن کا سٹائل وہی ہوگا پرانے عہد نامے کے مقدسین والا، ٹاٹ اوڑھ کر خاکساری کرنا۔ یہ کس بات کو ظاہر کرتا تھا؟ جب خدا کے لوگ اپنی قوم کے گناہوں پر پچھتاتے تھے اور خدا کے حضور منت کرتے تھے، ان کا سٹائل وہی ہوگا، کیونکہ وہ اپنی قوم کے دلوں کو جھنجھوڑنے اور ان کو روحانی طور پر ٹھیک کرنے کے لیے زمین پر آ موجود ہوئے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو غفلت کی نیند سے جگانا چاہتے ہیں، وہ اپنی قوم کی جو غلط کام ہے اس پر وہ خدا کے سامنے شرمندہ بھی ہیں۔ ان کا ٹاٹ اوڑھنا اور پرانے عہد نامے کے مقدسین کی طرح کی عبادت کا طریقہ کار استعمال کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ 2 مقدسین جو ہیں یہ پرانے عہد نامے ہی کی 2 شخصیات ہوں گی شاید۔ ان 2 شخصیات میں سے ایک کے متعلق تو کلام خدا نے صاف صاف ہمیں بتایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے کہ ان 2 شخصیات میں سے ایک جو ہوگی وہ کوئی اور نہیں، خدا کا خاص بندہ، خدا کا نبی ایلیا نبی ہوں گے۔ دوسری شخصیت کے متعلق ہم نہیں جانتے، وہ ایک راز ہے، لیکن ہم غور کریں گے کہ وہ دوسری ممکنہ شخصیت کون سی ہو سکتی ہے۔ پیارے عزیزو، جب ہم لوکا کی انجیل کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کی خوشخبری زکریا اس کے باپ کو جب وہ ہیکل میں خدمت کر رہا تھا، کیونکہ وہ کاہن تھا، تو اس کو سنائی جاتی ہے، تو اس کو خاص طور پر بتایا گیا لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے تعلق سے اس کی پیدائش کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ لکھا جا رہا ہے کہ اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا۔ کون؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ کیوں 17ویں آیت میں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خدا ان کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ آمین۔ اب یہاں پر فرشتہ نے
زکریا کو بتایا کہ اس کا بیٹا جو پیدا ہونے جا رہا ہے وہ ایلیا کی روح اس میں کام کرے گی۔ اس لیے مسیح یسوع بھی متی کی انجیل کے 11 باب کے 14ویں آیت میں مقدس یوحنا کو ایلیا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہم اور بھی سیکھتے ہیں کہ کئی پیشن گوئیاں یا نبوتیں جو ہیں وہ 2 دفعہ پوری ہوتی ہیں۔ جیسے ہم ایلیا کے واپس آنے کے متعلق جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا یوحنا کے اندر جو روح کام کر رہی تھی وہ ایلیا کی روح تھی، اور پھر کلام خدا میں ہم آگے اس کو مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ جو 2 گواہ ہیں ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں ان میں سے ایک گواہ ایلیا ہوگا۔ یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے شروع ہونے سے پہلے یوحنا عارف نے قوم بنی اسرائیل کو روحانی طور پر جھنجھوڑا اور جگایا، کیونکہ وہ ایلیا کی روح میں کام کر رہا تھا۔ دیکھیں پرانے عہد نامے کی جو آخری کتاب ہے ملاکی کی کتاب، اس کی آخری جو آیات ہیں، یعنی ملاکی کی کتاب اس کے 4 باب کی 5ویں جو آیت ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے، ایلیا کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اور 6 آیت کہتی ہے اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو ملاؤن کروں۔ آمین۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کلام خدا یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند کے ہولناک دن کے آنے سے پیشتر خدا ایلیا کو بھیجے گا۔ اب یسوع مسیح کی جو پیدائش جب ہوئی اور یسوع مسیح جب پہلی دفعہ زمین پر آئے تو وہ ہولناک دن لے کر نہیں آئے، اس وقت وہ تسلی، اطمینان اور خوشی لے کر آئے، نجات کی خوشخبری لے کر آئے۔ اب وہ جب زمین پر واپس آ رہے ہیں تو عدالت کرنے آ رہے ہیں زمین کی۔ یسوع مسیح کی آمد در حقیقت قوموں اور امتوں کے لیے ایک بڑا سخت پیغام ہے، کیونکہ وہ ہولناک دن لے کر آ رہے ہیں جس میں زمین پر آسمان سے آفتیں آئیں گی یسوع کے آنے سے پہلے، اور زمین کو صاف کیا جائے گا، پاک کیا جائے گا، خدا کی بادشاہی کو قائم کیا جائے گا۔ اس لیے ناراستوں اور بدوں اور خدا کے نافرمانوں اور خدا ان پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے یہ ایک برے دن کا پیغام ہے۔ یسوع کی آمد ان کے لیے ایک برائی کا پیغام ہے، کیونکہ ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا روئے زمین پر سے۔ اس لیے یسوع کی جو دوسری آمد ہے اس کو خداوند کا دن کہا جاتا ہے، اور خداوند کا دن کے متعلق کلام خدا میں بار بار لکھا گیا ہے کہ وہ بڑا ہولناک دن ہوگا، یسوع کی آمد کا دن، یسوع کے مخالفین کے لیے، دنیا کی قوموں کے لیے، زمین کے لیے۔ یہاں پر بھی اس آیت کے 6 حصے میں 6 آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ مبادا میں آؤں اور زمین کو ملاؤن کروں، کہ میں آنے سے پہلے زمین کو لعنت کر کے اس پر جو آفتیں نازل کروں گا اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ایلیا نبی کو بھیجا جائے گا اس خداوند کے ہولناک دن کے آنے سے پیشتر، تاکہ وہ کیا کرے، آ کر قوم بنی اسرائیل میں کام کریں، نبوت کا کام کریں، ان کو تیار کریں، ان کو روحانی طور پر ٹھیک کریں، ان کے روحانی اندھے پن کو دور کریں۔ اس لیے ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کے ہولناک دن کے آنے سے پیشتر ایلیا نبی ہی موجود ہوگا، اور نام لے کر لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ایلیا نبی کو خدا بھیجے گا۔ لہذا ایلیا جب زندہ اٹھایا گیا تھا تو اس کے بعد وہ پہلی دفعہ یوحنا عارف نہیں بلکہ یوحنا جو بپتسمہ دینے والا تھا اس کے اندر جو روح کام کر رہی تھی وہ ایلیا کی کام کر رہی تھی، اور اب اخیر زمانہ میں یسوع کی آمد سے پیشتر وہ خود زمین پر موجود ہوگا۔ کس لیے آئے گا واپس؟ تاکہ وہ قوم بنی اسرائیل کو روحانی طور پر تیار کر سکے، ان کے روحانی اندھے پن کو ٹھیک کر سکے۔ اب یہ دوسرا گواہ کون ہوگا ایلیا کے ساتھ؟ اس کے متعلق خدا کے کلام کے جو اسکالرز ہیں ان میں مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ جو زیادہ بڑا گروہ ہے خدا کے کلام کے اسکالرز کا،
علم الہیات کو بیان کرنے والے خدا کے جو بڑے بڑے خادمین ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسری شخصیت ہے وہ موسیٰ ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ اگلی آیات میں جب ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کے 11ویں باب میں، تو جو اختیار اور جو قوت ان دو خدا کے گواہوں کے پاس ہوگی، یہ وہی کام ہے جو موسیٰ بھی کرتا تھا اور جو ایلیا کرتا تھا۔ اس لیے ایلیا کے متعلق تو کلام خدا میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ آئے گا۔ اب دوسرا گواہ جو ہے وہ موسیٰ ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس نے ملک مصر میں جب آفتیں آئی تھی تو ایسی ہی آفتوں کو، ایسے ہی اختیار کو خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے استعمال کیا تھا۔ تو اس لیے بہت سے خدا کے کلام کے جو اسکالرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری ممکنہ شخصیت موسیٰ ہوگی ایلیا کے ساتھ۔ اور ایک دوسرا حصہ ہے خدا کے کلام کے اسکالرز کا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید موسیٰ نہ ہو، بلکہ موسیٰ کی جگہ ہنوک ہو، جس کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ کیونکہ ہنوک اور ایلیا پرانے عہد نامے کی دو ایسی شخصیات ہیں جو مرے نہیں تھے بلکہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے۔ اس لیے وہ یہ سمجھتے کہ دونوں میں مماثلت یہ ہے کہ دونوں کو زندہ اٹھایا گیا تھا، وہ مرے نہیں تھے۔ اس لیے شاید یہی دو گواہ بن کر زمین پر واپس آئیں گے، ایلیا اور ہنوک۔ اور پھر جو اتھا سے نکلنے والی جو حیوانی شخصیت ہے وہ ان کو مارے گی۔ چونکہ دونوں کو پہلے موت نہیں آئی تھی، اس لیے اب دونوں کو یہاں پر وہ سمجھتے کہ مریں گے اور پھر 3.5 دن کے بعد زندہ ہو جائیں گے۔ چوتھی آیت میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغدان ہیں جو زمین کے خدا ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ جو چوتھی آیت ہے یہ ان 2 گواہوں کے روحانی مرتبے کو بیان کرتی ہے کہ یہ کوئی عام شخصیات نہیں ہیں، یہ خدا کے سامنے کھڑے رہنے والے 2 درخت اور 2 چراغدان ہیں، خدا کے 2 ممسوح ہیں۔ اور پرانے عہد نامے میں زکریا کی کتاب میں بھی ان کا ریفرنس موجود ہے۔ دیکھیے میرے ساتھ آپ زکریا کی کتاب، اس کے 4 باب کی 11ویں سے لے کر 14ویں آیت تک میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، تب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دونوں زیتون کے درخت جو شمعدان کے داہنے بائیں ہیں کیا ہیں؟ اور میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کی یہ 2 شاخیں کیا ہیں جو سونے کی 2 نلیوں کے متصل ہیں، جن کی راہ سے سنیلا تیل نکلا جاتا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں اے میرے آقا۔ اس نے کہا، یہ وہ 2 ممسوح ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ آمین۔ یہاں پر بھی ان کے تعلق سے یہی کہا جا رہا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، ان کی شخصیت کو سمجھانے کے لیے، تاکہ یوحنا عارف جو ہے وہ جان لے کہ یہ کون سی شخصیات ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو 2 زمین کے خدا کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے تو ان کے منہ سے آگ نکل اور ان کے دشمنوں کو کھا جائے گی، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچائے گا تو ضرور اسی طرح سے مارا جائے گا۔ اور ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دے تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ آمین۔ پیارے عزیزو، یہ جو 2 گواہ ہیں ان کو بہت بڑے اختیار کے ساتھ خدا زمین پر لائے گا، کیونکہ مخالف مسیح بھی پوری قوت کے ساتھ، ابلیس کی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ روئے زمین پر موجود ہوگا۔ اس لیے خدا بھی اپنے 2 ایسے گواہوں کو خاص اختیار کے ساتھ بھیجے گا تاکہ وہ اس کے پہلے 3.5 سال کے عرصے میں اپنی نبوت کے کام کو پورا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس جو جنگ کرنے کا اختیار اور ہتھیار ہونے چاہیے۔ اب خدا کے لوگوں کے ہتھیار توپوں اور گولے اور ٹینک اور تلواریں اور نیزے اور راکٹ لانچر نہیں ہوتے۔ خدا کی ٹیکنالوجی تو فرق ہے۔ خدا کا اختیار، اس کی قدرت کا کون سامنا کر سکتا ہے؟ کون اس کے ہاتھ کی مار سہ سکتا ہے؟ کون اس کے لوگوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ کون خدا کی فوجوں کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی بھی
ایسی طاقت نہیں جو خدا کی فوجوں کے خلاف لڑ سکے۔ ابھی ان دو گواہوں کے پاس جو اختیار اور قدرت اور جو معجزانہ طاقت ہمیں نظر آتی ہے، ایسی ہی معجزانہ طاقت اور قدرت موسیٰ کے پاس بھی تھی، پرانے عہد نامہ کے بڑے نبی، خدا کے بہت زبردست خادم موسیٰ کے پاس بھی تھی اور ایلیا کے پاس بھی، اور اسی طرح کے کام یہ دو گواہ بھی کر رہے ہوں گے۔ پیارے عزیزو، موسیٰ اور ایلیا نے تو اتنا زیادہ اس طاقت اور قدرت کو شاید استعمال نہیں کیا جتنا زیادہ یہ اپنے 3.5 سال کے عرصہ میں استعمال کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کہیں گنا زیادہ اس طاقت اور اختیار کا استعمال کریں گے جو ان کے پاس ہوگی، کیونکہ انہیں 3.5 سال کے اس خاص عرصہ میں شدید ابلیسی مخالفت کا سامنا ہوگا۔ آسمان کے نیچے جتنی بھی ابلیسی قوتیں ہیں وہ سب ان پر حملہ آور ہوں گی، اور وہ انہیں مار نہیں سکیں گی جتنا وقت خدا نے انہیں دیا ہے پروٹیکٹ کرنے کا، رکھنے کا، اور اپنی گواہی اور اپنی نبوت کے کام کو کا جو عرصہ انہیں دیا گیا، اس دوران کوئی انہیں چھو نہیں سکے گا، کوئی انہیں چھو نہیں سکے گا، کوئی انہیں مار نہیں سکے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر حملے نہیں ہوں گے، ان پر ہر روز حملے ہوں گے، ان کو ہر روز مارنے کی، ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن کوئی ان کو 3.5 سال تک کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ اپنی قدرت اور اختیار کی وجہ سے محفوظ رہیں گے۔ جیسا ایلیا نبی نے بھی 3.5 سال تک آسمان کو بند کر دیا تھا اپنے پہلی زمینی آمد کے دوران، اسی طرح دوبارہ اس 3.5 سال کے عرصے میں بھی زمین پر بارش نہیں ہوگی، اور چونکہ یہ اعلان کے ساتھ ایسا کریں گے، اس لیے زمین کے لوگ جو ہیں وہ ان کے سخت خلاف ہوں گے، اور ان کو ہر طرح سے اذیت دینے کی کوشش کریں گے، مارنے کی کوشش کریں گے، ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ساری زمین کے لوگ ان کو اپنا دشمن سمجھیں گے کہ یہ زمین کی قوموں اور لوگوں کے دشمن ہیں جو دو شخصیات یروشلم میں موجود ہیں۔ ان کو اپنا دشمن سمجھیں گے کیونکہ وہ آسمان کو بند کر دیں گے، اور ان کی خدمت کے زمانہ میں پانی زمین پر نہیں برسے گا۔ اگر پانی نہیں برسے گا تو فصلوں کا شدید نقصان ہوگا، قحط کی شدید ترین جو ہے وہ زمین پر موجودگی ہوگی، اور کھانے پینے کی اشیاء بہت کم ہو جائیں گی زمین پر ان 3.5 سال ان کی خدمت کے 3.5 سال کے دور میں۔ اور پھر ان کا خاص اختیار ہوگا کہ زمین کے پانیوں پر، جو پینے کا پانی ہے جن کو انسان پیتے ہیں اور اپنے پیاس میں جاتے ہیں، کہ یہ انہیں خون بنا دیں گے، اور جتنی دفعہ چاہیں گے زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں گے۔ ہر طرح کی آفت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اختیار بہت وسیع ہوگا، جس طرح کی آفت ان کے ذہن میں چاہے وہ لا سکیں گے زمین پر، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، زمین کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے، اور اس بات کو دکھانے کے لیے کہ آسمان کا خدا اور اس کے لوگ زور آور ہیں۔ آج دنیا کی جدید ترین جو فوجیں ہیں بڑے بڑے ملکوں کی، انہوں نے ایسے ایسے ہتھیار تیار کیے ہیں، ایسی ایسی ٹیکنالوجی تیار کی ہے، ایسے ایسے گن شپ ہیلی کاپٹرز تیار کیے ہیں، میزائل تیار کیے ہیں، ڈرونز تیار کر لیے جس کے ساتھ وہ کسی کو بھی مارنے کی کوشش کریں تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان دو گواہوں کے خلاف ہر طرح کی ٹیکنالوجی بھی فیل ہوگی۔ گن شپ ہیلی کاپٹر سے جب ان پر حملہ کیا جائے گا آسمان سے، تو وہ بھی، اس میں بھی لوگ ناکام ہو جائیں گے، میزائل بھی ان کو مار نہیں سکیں گے۔ اب 7ویں آیت کیا کہتی ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے، یعنی جب وہ اپنا مشن کمپلیٹ کر لیں گے، جب وہ اس کام کو جو خدا نے ان کو دینے کے لیے بھیجا ہے اس کو وہ پورا کر لیں گے، تو کیا ہوگا؟ تو وہ حیوان جو اتھا گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا۔ اب دیکھیں، جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا اپنی روح میں دکھ سا محسوس ہوتا ہے کہ بالآخر
ابلیس غالب آ جائے گا ان دو خدا کے گواہوں پر اور انہیں مار ڈالے گا. لیکن ہم آگے دیکھیں گے کہ ابلیس کو شکست ہی ہو رہی ہے. خدا کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہی رہے گا. خدا ہمیشہ فاتح ہی رہے گا. خدا کے لوگوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. اگر کوئی انہیں مارنے کی، ہلاک کرنے کی بھی کوشش کرے تو اس میں اس کو ہمیشہ شکست ہی ہوگی. ہم دیکھیں گے اس بات کو کہ اگرچہ کہ اتھا گڑھے کا حیوان نکل کر ان کو مارے گا اور ہلاک کر دے گا، لیکن پہلے 3.5 سال میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا جب تک کہ وہ اپنے نبوت کے اس کام کو پورا نہ کر لے، اپنے مشن کو پورا نہ کر لے. لیکن بالآخر جب وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہوگا، کیوں کامیاب ہوگا؟ کیونکہ خدا ایسا کرنے کی اسے اجازت دے دے گا. خدا انہیں اس وقت بچائے گا نہیں. اپنی قدرت کو اور زیادہ بڑے طریقے سے خدا دکھانا چاہے گا. دیکھیں آپ میرے ساتھ 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا. آمین. یہاں پر دیکھیں ان کی لاشوں کی بہت سخت بے حرمتی کریں گے، اور ساری دنیا ان کی لاشوں کے لائیو ٹیلی کاسٹ کو ٹی وی پر، یوٹیوب پر، جتنے بھی سوشل میڈیا کے جو ایپس ہوں گی ان پر دیکھیں گی، لائیو دیکھیں گی. کیونکہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، آج سے 2000 سال پہلے یوحنا عارف مکاشفہ کی کتاب کو لکھنے والے کو تو نہیں پتا تھا، لیکن اس کو بتایا گیا تھا کہ زمین کی ساری قومیں خوشیاں منائیں گی، شادیاں بجائیں گی اور ان کی لاشوں کو دیکھیں گی. اب وہ تو یروشلم میں ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، تو دیکھیں گے کیسے؟ اس جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو آج آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہر وقت ہوتی ہے. اب 8ویں آیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ یروشلم ہی میں مریں گے اور وہیں پر ان کی لاشیں پڑی رہیں گی. اور یہاں پر یروشلم کو روحانی طور پر سدوم اور مصر کے ساتھ تعلق ملایا گیا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ سدوم جو تھا وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں بدکاری، زناکاری، حرام کاری عروج پر تھی. اور یہاں پر روحانی حرام کاری، زناکاری، بدکاری کی بات کی گئی ہے. اور ہم کلام خدا میں پرانے عہد نامہ میں مختلف جگہوں پر خدا کی قوم بنی اسرائیل کا دوسرے معبودوں کی پرستش کرنے کو خدا بدکاری، حرام کاری اور زناکاری سے تشبیہ دیتا ہے. اسی لیے یہاں پر سدوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یروشلم کے لیے، کیونکہ خدا کی قوم بنی اسرائیل نے وعدہ کی سرزمین میں جو خدا نے ان کو دیا تھا، دوسرے معبودوں کی بڑی پوجا اور پرستش کی. اور جو بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے انہوں نے اونچے مقام بنوا کر غیر معبودوں کی بتوں کے سامنے بڑے بڑے غلط کام کیے اور ان کی پوجا اور پرستش کی اور خدا کو قہر دلوایا، غصہ دلوایا. اور مصر کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی ہے یروشلم کو؟ کیونکہ مصر تو مشہور تھا کلام خدا میں اس بات کے لیے کہ وہ غلامی کا گھر تھا قوم بنی اسرائیل کے لیے. اور اگر وہ یروشلم میں بھی آ کر وعدہ کی سرزمین میں بھی پہنچ کر اسی طرح غیر معبودوں کی پرستش اور ستائش اور عبادت کریں گے تو خدا ان کو غیر معبودوں کے غلام تصور کرتا ہے. اس لیے یہاں پر مصر اور سدوم کا لفظ استعمال کیا گیا یروشلم کے لیے جہاں ان کا منجی مصلوب ہوا تھا. یعنی یروشلم ہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر ان کی لاشیں پڑی ہوں گی. اور یسوع مسیح چونکہ یروشلم میں مصلوب ہوئے تھے، اس لیے صاف صاف سمجھا دیا گیا کہ جس شہر میں ان کا منجی مصلوب ہوا تھا ان دو گواہوں کا، وہیں ان کی لاشیں پڑی ہوں گی. اب دیکھیں 9ویں اور 10ویں آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے. اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے، کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا. آمین. اب دیکھیں جب زمین پر کوئی بڑے سے بڑا کرمنل بھی مرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی لاش کو لے کر دفنا ہی دیتا ہے.
لیکن زمین کے لوگوں کی ان کے خلاف جو نفرت ہے اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان کی لاشوں کو دفنانے نہیں دے رہے، اور کسی میں یہ جرت نہیں کہ وہ آگے بڑھ کر یہ کہہ سکے کہ میں ان کی لاشوں کو دفنانا چاہتا ہوں، آپ ان کی لاشیں مجھے دے دو۔ لہٰذا کوئی بھی اس وقت یہ جرت نہیں کرے گا کہ آگے جا کر ان کی لاشوں کو دفنانے کے لیے قدم بڑھائے۔ کیوں؟ کہ مخالف مسیح کے قہر سے لوگ ڈریں گے کہ وہ ان کا مخالف ہے، اور دنیا کی قومیں ساری اس وقت ان کی مخالف ہے۔ جو اس کی لاش کو دفنانے کی کوشش کرے گا اس کو دنیا کی قومیں مار دیں گی۔ پیارے عزیزو، چونکہ ان دو گواہوں کی مخالفت روئے زمین پر شدید ترین ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا کے لوگوں کو ستایا تھا۔ کس طرح ستایا تھا یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ وہ تو لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ تم جس شخصیت کے پیچھے لگ گئے ہو یہ تمہیں ہلاکت میں لے کر جا رہی ہے، تم توبہ کرو، تم خدا پر ایمان لاؤ۔ لیکن اس دور کے لوگ شدید خدا مخالف بن چکے ہوں گے، خدا سے نفرت کرنے والے ہوں گے، خدا کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور پھر جو آفتیں یہ زمین پر لے کر آئیں گے خدا کی طرف سے یہ دو گواہ، اس کی وجہ سے بھی دنیا ان سے شدید نفرت کرے گی۔ ویسے تو عام طور پر بھی جب بھی خدا کے لوگ زمین پر آتے ہیں تو ان کی مخالفت بہت ہوتی ہے، لیکن ان دو گواہوں کی مخالفت روئے زمین پر شدید ترین ہوگی۔ تمام روئے زمین ان کے خلاف ہوگی، ہر ایک قوم قبیلہ کے لوگ بڑے خوش ہوں گے یہ سن کر کے، جب وہ دیکھیں گے کہ واہ، ہمارا لیڈر جو ہے وہ اس قدر طاقتور ہے کہ بلاخر اس نے ان کو مار ہی دیا۔ ان کی آسمانی جو طاقتیں اور قوتیں وہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ پھر وہ بڑے خوش ہوں گے، خدا کے خلاف اپنی جو تھوڑی دیر کے لیے جو ان کی فتح ہوگی اس کی وجہ سے وہ بڑے خوش اور بڑے نعرے ماریں گے اور بڑے گفٹ ایک دوسرے کو دیں گے، اور یہ ان کا مرنا زمین کے لوگوں کو کس قدر خوشی دے گا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو گفٹ دیں گے، خوشی منائیں گے، جیسے کو بڑی ان کو خوشی مل گئی ہو کہ ہم نے ان سے نجات حاصل کر لی ہے، یہ ختم ہو گئے ہیں، اب یہ ہم پر آفتیں نہیں لا سکیں گے، اب آسمان سے ہم پر کوئی آفت نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہم تو آسمان کے لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے لوگ یہ خوشی منائیں گے کہ انہیں پتہ چلے گا، محسوس ہوگا کہ شاید ہم آسمان کے لوگوں پر غالب آ سکتے ہیں، اس لیے لوگ بڑے خوش ہوں گے۔ میرے عزیزو، مخالف مسیح آ کر دنیا کو ورغلائے گا ہی اس طرح کہ وہ کہے گا کہ میں تمہیں لمبی عمریں دوں گا، میں خدا ہوں، میں تمہیں لمبی لمبی عمریں دوں گا، تم اپنی مرضی کی زندگی بسر کرو اور ہم آسمان کے خدا پر غالب آئیں گے۔ تو جب وہ ان دو گواہوں کو مارے گا تو زمین کے لوگ واقعی بڑے خوش ہوں گے کہ دیکھو جی، ہم تو آسمان اور اس کے خدا پر غالب آ سکتے ہیں، یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ان دو گواہوں کا ہم نے کیا حال کیا بالآخر۔ اس لیے وہ بڑی خوشی منائیں گے۔ مگر ہوگا کیا کہ خدا ابلیس کے ہر کام کو تہس نہس کرتا ہے، کیونکہ وہ بھسم کرنے والی آگ ہے۔ اس کی حکمت، اس کے ادراک، اس کے فہم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وہ افلاک سے بھی بلند ہے۔ اس نے خود یہ ڈیزائن کیا ہے کہ 3.5 سال کے بعد میں ان کو اس اتھاگڑے کی حیوان کے ہاتھوں مرنے کی اجازت دے دوں گا، اور پھر اس کے بعد 3.5 دن تک جب ان کی لاشوں کو نہیں دفنائیں گے تو 3.5 دن کے بعد لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، چونکہ لوگ ٹی وی پر، یوٹیوب پر 3.5 دن تک ان کے لائیو مناظر دیکھیں گے، لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھیں گے، اور پھر کیا خدا کرے گا؟ اپنے نام کی تقدیس کرائے گا اور دنیا اور اس کی قوموں اور ابلیس پر ظاہر کرے گا کہ میں ہی خدا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں ہر شکست کو فتح میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ اس لیے 11ویں آیت کہتی ہے کہ اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے،
اور پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی مرے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اب 3.5 دن تک تو زمین اور اس کے رہنے والے اور ابلیس تو بڑی خوشی سے للکارتے رہے کہ جی ہم نے فتح پا لی، ہم خدا اور اس کے کاموں پر غالب آ رہے ہیں۔ لیکن خدا نے 3.5 دن کے بعد کیا کیا؟ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے خدا کی طرف سے ان دونوں کے اندر روح داخل ہوتی ہے اور وہ پھر زندہ ہو جاتے ہیں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، اور ابلیس کو شکست ہوتی ہے، اور آسمان سے آواز آتی ہے ان دونوں کو کہ اوپر آ جاؤ، یہاں اوپر آ جاؤ، کیونکہ تم آسمان کے شہری ہو، تم خدا کے بیٹے ہو، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں کوئی مار نہیں سکتا، تمہیں کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ 3.5 دن تک لوگ بڑے خوش تھے، لیکن اچانک خدا کے اس بڑے کام کو دیکھ کر، خدا کی فتح کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ ان کے دلوں، ان کو دیکھنے والے جو ہیں، لکھا ہے کہ ان کے اوپر بڑا خوف چھا گیا، کیونکہ لوگوں نے اس وقت جو آواز کو سننا ہے، جو ان کو زندہ ہو کر آسمان پر اوپر جاتے ہوئے دیکھنا ہے، اب کوئی چیز چھپا کر نہیں کی جائے گی۔ جب یسوع مسیح آسمان پر گئے تھے تو دنیا کی آنکھوں کے سامنے نہیں گئے تھے۔ جب کلیسیا زمین پر سے اٹھائی گئی تھی تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد جب لوگ کہیں گے، سوچیں گے کہ جیسا خدا کے لوگ کہا کرتے تھے کہ کلیسیا اٹھائی جائے گی تو وہ چلے گئے ہیں، اس لیے زمین پر سے ایک دم سے اتنے زیادہ لوگ غائب ہو گئے ہیں، تو زمین پر ایک جھوٹ پھیلایا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ ایلینز کے متعلق جو ڈاکومنٹریز اس وقت ٹی وی پر بنا کر دکھائی جا رہی ہیں، پیش کی جا رہی ہیں، وہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو ایلینز ہیں وہ لوگوں کو ایبڈکٹ کرتے ہیں، یعنی ان کا اغوا کرتے ہیں، یہاں سے کہیں اور لے جاتے ہیں اپنی لیبارٹریز میں اور ان کے اوپر تجربات کرتے ہیں۔ تو شاید دنیا میں کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد یہ جھوٹ پھیلایا جائے گا کہ ایلینز آ کر لوگوں کو اٹھا کر لے گئے یہاں سے۔ یہ میرا سمجھنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بات سے اتفاق کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک ایسا جھوٹ دنیا میں پھیلایا جائے گا، لیکن اس جھوٹ کو آج جو ہے خدا بے نقاب کر دے گا جب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ان دو لوگوں کا ریپچر ہوگا۔ آسمان پر ان دو گواہوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، جیسے کلیسیا کو اٹھایا گیا تھا۔ اس کو تو دنیا نے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج خدا ان دو گواہوں کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے زندہ اٹھا کر اور خود آسمان سے ساری دنیا کو یہ آواز سنا کر بتائے گا کہ اوپر آ جاؤ۔ اس لیے لوگوں کے دلوں پر بڑا خوف چھا جائے گا اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدا کی تمجید کریں گے، یہاں پر لکھا ہے 10ویں آیت میں۔ اور یہی مقصد تھا ان دو گواہوں کا کہ وہ لوگوں کے دلوں کو تیار کریں کہ خدا سچا ہے، وہی قادر مطلق ہے، یہ ابلیس جھوٹا خدا ہے، اس کے کہنے میں نہ آؤ، اس کی پرستش مت کرو، یہ تمہیں ہلاکت میں لے کر جائے گا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے، اس کا زور اور اس کی قدرت ٹیمپریری ہے اور ختم کر دی جائے گی۔ اور بالآخر جب وہ زندہ ہو کر آسمان پر جائیں گے تو یہاں پر لکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدا کی تمجید کریں گے، یعنی لوگوں کے دل بدل جائیں گے۔ اور چونکہ یہ پہلے 3.5 سال کے آخر میں ہوگا، اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں ان دو گواہوں کی نبوت کی وجہ سے اور ان کی خدمت کی وجہ سے اور ان کی زندہ ہو کر آسمان پر جانے کی وجہ سے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کے ساتھ ایک اور اپنی تھاٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو خدا کے کلام کی اسٹڈی کرتے ہوئے جس پر میں نے غور کیا کہ بہت سے خدا کے جو اسکالرز ہیں کلام کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایلیا اور ہنوک ہوں گے۔ ایلیا کا تو 100% کلیئر ہے، بات صاف ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا کے ہولناک دن کے آنے سے پیشتر ایلیا کو بھیجا جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوگا جیسا ملاکی نبی کی کتاب کے آخری آیات بیان کرتی ہیں
ایلیا ہی آئے گا، لیکن جو دوسری شخصیت ہے اس کے متعلق خدا کے کلام کے اسکالرز ان کا اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے، یا وہ موسیٰ ہوگا یا ہنوک ہوگا. لیکن میں اس کے ساتھ ایک تیسری شخصیت کو بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہوئے جس بات پر میں نے غور کیا، اور وہ میں اس خیال کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ تیسری شخصیت مکاشفہ کی کتاب کا لکھنے والا یوحنا عارف خود بھی ہو سکتا ہے. ممکنہ طور پر یہ بھی اس لسٹ میں اس کو ایڈ کروں گا کہ ہو سکتا ہے ایلیا کے ساتھ یہی واپس آئے. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب ہم نے مکاشفہ کی کتاب کا 10واں باب پڑھا تھا اور اس کی اسٹڈی کی تھی، تو اس میں اینڈ پہ جب یوحنا عارف نے وہ چھوٹی سی کتاب جو اس کو دی گئی تھی اس کو لے کر کھایا، جس کو کھانے سے اس کے منہ تو میٹھا ہو گیا لیکن پیٹ کڑوا ہو گیا تھا. اور پھر 11ویں آیت میں لکھا گیا، اس باب کی 10ویں باب کی آخری آیت میں، اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے. 10ویں باب کا اختتام اس بات پر ہوا تھا، یوحنا کو بتایا گیا تھا کہ تو نے یہ کتاب تو کھا لی ہے، اور اس کی باتوں کو بتانے کا تجھے جو ہے وہ گرج کی آوازیں جو اس نے سنی تھی، 7 گرج کی آوازیں اس نے سنی تھی، اور اس کو اس نے لکھنے کا ارادہ کیا تھا، اور اس کو کہا گیا تھا کہ ان کو تحریر نہ کر. اور پھر 11ویں آیت میں اسے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے. اب یوحنا نبی جو یوحنا عارف مکاشفہ کی کتاب کا لکھنے والا ہے، اس کے متعلق بھی ایک بات کلیئر کی گئی کہ تجھے دوبارہ نبوت کے لیے بھیجا جائے گا قوموں اور امتوں اور بادشاہوں کے سامنے. تو عین ممکن ہے کہ یہ دوسری شخصیت یوحنا عارف ہو سکتے ہیں جو واپس آئیں ایلیا کے ساتھ، کیونکہ اس کو کہا گیا تھا کہ تجھے ایک مرتبہ پھر بادشاہوں اور قوموں اور اہل زبان کے سامنے نبوت کرنا ضرور ہے. اگر 10ویں باب کی آخری آیت یہ کہہ رہی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ دوسری شخصیت یوحنا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کوئی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ دوسری شخصیت کون سی ہوگی. میرے خیال میں اہم بات یہ نہیں ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ 2 شخصیات کون سی ہوں گی. اہم بات یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ خدا فیوچر میں کیسے کام کرے گا، اور کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد زمین پر کیا ہوگا، اور زمین اور اس کا مستقبل کیا ہے، اور خدا کیسے زمین پر آنے سے پہلے قوموں اور امتوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اور مخالف مسیح کے دور میں خدا کیسے کیسے اس کو شکست دے گا، اور کیسے کیسے اس کی سلطنت کے زمانہ میں خدا آفتیں اور جو ہے وہ سزائیں لے کر آئے گا. اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے زیادہ اہم بات ہے. وہ شخصیات کون ہوں گی؟ ایلیا کا تو ہمیں پتہ ہے، دوسری شخصیت کون ہوگی یہ جاننا ہمارے لیے اہم بات نہیں ہے. ہاں، اہم بات یہ ہے کہ وہ 2 شخصیات آئیں گی اور خدا کے مقصد کو پورا کریں گی. اب 13ویں آیت کہتی ہے کہ پھر اس وقت ایک بڑا بھونچال آ کر شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی مرے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی. ہاللیلویہ. ان لوگوں کے آسمان پر جانے کے فوراً بعد ایک بڑا زلزلہ آئے گا، اور 7,000 لوگ اس سے مر جائیں گے یروشلم شہر کے اندر. اور کیا ہوگا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ ڈر جائیں گے اور خدا کے متعلق سوچیں گے اور ایمان لائیں گے کہ خدا ہی جو آسمان پر بیٹھا ہوا ہے وہی قادر مطلق خدا ہے، اور وہ ابلیس کے چنگل سے رہائی پائیں گے. اور کیوں؟ کہ وہ خدا کی تمجید کریں گے. اس وقت جو خدا کا نام ہی لے گا وہ نجات پائے گا. 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ دوسرا افسوس ہو چکا، دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے. یہ جو دوسرا افسوس ہے یہ خدا کے خادموں اور 2 گواہوں کا زمین پر آ کر منادی کرنا اور اپنی منادی کے کام کو ختم کرنا، اور اس منادی کی وجہ سے بہت سے لوگ تو بچیں گے، لیکن باقی جو ایمان نہیں لائیں گے
اور خدا کے برخلاف ہی رہیں گے۔ یہی بات خدا کے لیے افسوسناک ہے کہ دنیا کے لوگ توبہ نہیں کرنا چاہتے اور ابلیس کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑے رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ دوسرا افسوس کہلاتا ہے۔ پیارے چیزوں، یہاں پر ہم خدا کی رحم اور اس کے دل کو جان سکتے ہیں کہ وہ تو ہمیشہ انسان کو توبہ کر کے ریسٹور ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اسے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے جب لوگ توبہ نہیں کرتے۔ جب خدا کچھ کرتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر ہم توبہ کی طرف مائل ہوں، تو خدا نے ان دو گواہوں کو بھیجا، ایسی بڑی بڑی آفتیں اور اتنی قدرت اور اختیار دے کر بھیجا تاکہ لوگ جانے کہ آسمان کا خدا جو ہے اسی کے پاس اختیار ہے، وہی حقیقی خدا ہے۔ اور پھر ان کو زندہ کر کے خدا نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آسمان پر بلایا، اور لیکن اس کے باوجود بھی سب نے توبہ نہیں کی۔ اسی لیے اس کو دوسرا افسوس کہا گیا ہے۔ کیوں افسوس کہا گیا؟ کیونکہ خدا کو اب جو اس کے نافرمان ہیں، جو خدا کے مخالفین ہیں، خدا کو ان کو ہلاک کرنا پڑے گا، نیست و نابود کرنا پڑے گا۔ اس لیے خدا کو ہمیشہ افسوس ہوتا ہے۔ وہ انسانوں کو مارنا نہیں، ہلاک نہیں کرنا چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ وہ توبہ کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہو گئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اور 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور کہا کہ خدا کا آدم مطلق جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی، اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آ پہنچا کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، اور تیرے بندوں اور نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اب 15ویں سے 18ویں آیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب 7واں فرشتہ نرسنگا پھونکے گا تو آسمان پر بڑی خوشی منائی جائے گی، کیونکہ خدا زمین پر جو ہے وہ اپنی حکومت کو قائم کر رہا ہے، اور زمین کو تباہ کرنے والوں کو تباہ کر رہا ہے، اور اپنے لوگوں کو اجر دے رہا ہے جو ایمان میں ثابت قدم رہ کر ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہے، خدا کی باتوں پر اعتقاد کیا، خدا کے کلام پر اعتقاد کیا، خدا کی ذات پر ایمان رکھا، اور اس کی خدمت کی، اور اس کے حکموں کو انہوں نے پورا کیا اور اس کے حکموں پر عمل کیا۔ اس لیے خدا اپنے لوگوں کو اجر دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی لیے آسمان پر بڑی خوشی منائی جا رہی ہے کہ اب بادشاہی کرنے کا وقت آ گیا زمین پر، کیونکہ زمین اور اس کی قوموں سے اب اختیار چھین لیا جائے گا، اور خدا کے مخالفین سے اختیار لے کر اب خدا کے لوگوں کو اختیار دے دیا جائے گا۔ اب خدا کے مخالفین کو نیست و نابود کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور زمین پر خدا کی بادشاہی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے آسمان پر خوشی منائی جا رہی ہے کہ اب یسوع کے بادشاہی کا وقت آ گیا ہے، اور وہ زمین پر آ رہا ہے تاکہ قوموں کو جن کو غصہ آیا خدا کے خلاف، ان کو وہ اپنے غضب کی سخت مے پلائے، اور اپنے بندوں، نبیوں اور مقدسوں اور چھوٹے بڑوں کو جو اس کے نام سے ڈرتے ان کو اجر دے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کرے۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا خدا ہی فاتحہ ہے، وہ آ رہا ہے آپ کو اجر دینے کے لیے۔ آج آپ دکھ اور مصیبت میں سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کی گواہی سے، اپنی زندگی میں یسوع نام پر قائم رہنے کی وجہ سے، خدا کے کلام پر قائم رہنے کی وجہ سے برکت پانے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم اس زمین کے لوگوں کی طرح عام آدمی نہیں ہیں۔ خدا کا خادم ہونا، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونا، یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والا کہلانا ہرگز ایک عام آدمی نہیں ہے، وہ آسمان کا شہری ہے، وہ خدا کے فرزند ہے۔ اس لیے پیارے عزیزو، آپ بہت خاص لوگ ہیں۔ آپ کے لیے خدا نے ہمیشہ کی زندگی تیار کی ہے، اپنی بادشاہی تیار کی ہے، اپنی ابدیت میں آپ کو شامل کی ہے، اور آپ کو خدا ہمیشہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ آپ بہت مبارک ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کلیسیا مبارک ہے، کلیسیا یسوع کا بدن ہے۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اسے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا۔ اب کیوں عہد کا صندوق؟ کیونکہ خدا اپنے عہد اور وعدوں کو یاد کر رہا ہے، اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ آسمان پر اب
خدا کے عہد کا صندوق جو ہے وہ کھولا گیا، خدا کا مقدس کھولا گیا، عہد کے صندوق کو جس میں خدا نے آسمان پر اپنے سارے وعدوں اور عہدوں کو رکھا ہوا ہے وہ دکھائی دیا، کیونکہ اب خدا اپنے ان وعدوں اور عہدوں کو جو اس نے اپنے نبیوں، اپنے خدمتکاروں کے لیے ساتھ جو اس نے وعدے کیے، ہر ایک وعدے کو خدا پورا کرنا جا رہا ہے۔ اور بجلی اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئی اور بھونچال آیا اور بڑے بڑے اولے پڑے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور ہم اسی طرح خدا کے کلام میں قائم رہ کر، خدا کے نام کی گواہی دے کر ہمیشہ اس میں قائم رہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور یسوع مسیح میں آپ قائم رہیں اور بنے رہیں، سجے رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔